दोस्तों, आज जो सारी उम्र ना मिल सका, 28 शाबान इतवार के दिन अर्श को हिला देने वाली ये दुआ, जिसे अल्लाह पाक का सिफाती नाम भी कहा जाता है और मेरे रब की ये सिफात है, या जल जलाली वल इकराम, ये वजीफा बताए गए तरीके से पढ़ लें, एक दिन के अंदर आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। आज हर कोई बेसब्रा है, हर कोई जल्द कामयाब होना चाहता है, जल्द अपनी ख्वाहिशात को पूरा कराना चाहता है, जल्द अपने घर के हालात को बेहतर बनाना चाहता है। तो आज 28 शाबान इतवार के दिन किसी भी वक्त, किसी भी नमाज के बाद, किसी भी जगह पर ना वक्त की कोई पाबंदी है, ना जगह की कोई कैद है। आज या जल जलाली वल इकराम का ये खास वजीफा किसी सूरत मत छोड़िएगा। अगर कोई शख्स इस बात को पसंद करता है कि कमली वाले आका का महीना खत्म होने वाला है और मैं एक नई जिंदगी की शुरुआत करूं, क्योंकि अगला जो महीना है वो उम्मतियों का महीना है। उम्मतियों के लिए अल्लाह पाक की तरफ से माह रमजानुल मुबारक का ये तोहफा हमारे दरमियान आ रहा है और इस महीने को हर बंदा खुश आमदीद कहता है। हर बंदा इस महीने की फजीलत के बारे में बाखूबी जानता है कि इस महीने के अंदर हमें क्या क्या इनामात और क्या क्या इकराम से हमें नवाजा जाता है। जो शख्स गुनाह कर कर के थक चुका है और अल्लाह पाक से अब सुलह करना चाहता है, तो अल्लाह वालों, आज ये वजीफा करके देखो। ये वजीफा इतना तीर बहदफ है कि 28 शाबान इतवार के दिन जो बंदा भी ये वजीफा पढ़ता है, जिस मकसद के लिए भी पढ़ता है, वो मकसद, वो हाजत शाम तक पूरी हो जाती है। अगर आप ये वजीफा सुबह पढ़ते हैं तो शाम तक आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। शाम को ये वजीफा पढ़ते हैं तो रातों रात तकदीर के बंद ताले खुल जाएंगे। माह शाबान को अजमतों वाला, बरकतों वाला महीना कहा जाता है, जिससे कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना भी कहा जाता है। और अब इस महीने की ताक रातें चल रही हैं, ताक दिन चल रहे हैं। आज शाबान का आखिरी इतवार है। आज शाबान आखिरी मौका दे रहा है कोई रब्बे करीम से मांगने वाला, है कोई अपने घर के हालात को बेहतर बनाने वाला, है कोई रब्बे करीम से अपनी हाजात को पूरा कराने वाला, तो 28 शाबान इतवार के दिन या जल जलाली वल इकराम को बताए गए तरीके से पढ़ ले। आज का वजीफा मेरी उन बहनों, बेटियों, माओ, बुजुर्गों के लिए है जिन पर अचानक कोई मुसीबत, कोई परेशानी, कोई रुकावट आ गई है या पहले से किसी मसाइल का शिकार हैं। आप जल्द इस मुसीबत से छुटकारा चाहते हैं, आप जल्द कामयाबी चाहते हैं, आप जल्द अपने मसाइल का गैब से हल चाहते हैं, तो 28 शाबान इतवार के दिन ये वजीफा पढ़ लें। आज शाबान के आखिरी अशरे की ताक रात भी है। आज 28 शाबान इतवार का दिन और ताक रात है। ये दिन किस्मत वालों को मिलता है। बड़ा खुश किस्मत है, बड़ा मुकद्दर वाला है वो बंदा जो 28 शाबान इतवार के दिन ये वजीफा पढ़ेगा। रजब, शाबान और रमजान, इन तीनों महीनों की फजीलत और बरकत बेपनाह है। इन 3 महीनों की हर घड़ी कबूलियत की घड़ी है। इन 3 महीनों में बंदा जो पढ़ लेता है, जो मांग लेता है, मुकद्दर का सितारा चमक जाता है। और बहुत से लोग, आप सब लोग इन महीने को लापरवाही में गुजार रहे हैं। शाबान के महीने को भी बहुत से लोगों ने लापरवाही में गुजारा, लेकिन अब जो आखिरी इतवार का दिन है, ताक रात भी है, 28 शाबान इतवार का दिन भी है, ये मौका मिल रहा है। रब्बे करीम से अपनी हाजात को पूरी कराने का मौका मिल रहा है, अपनी ख्वाहिशात को गैब से पूरी कराने का। अगर कोई बंदा या जल जलाली वल इकराम को बताए गए तरीके से पढ़ता है, रब्बे करीम से अपने मकसद की नियत और हाजत करके बैठता है, अगर सुबह पढ़े तो शाम तक आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। तो इससे बढ़कर और क्या चाहते हो? आज वो बेटियां जिनके रिश्ते नहीं हो रहे या रिश्ता होता है टूट जाता है, लोग आते हैं देख कर चले जाते हैं,
بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے پڑھ لیں، جلدی شادی کے اسباب کے لیے پڑھ لیں، کاروباری مسائل کے حل کے لیے پڑھ لیں، میاں بیوی میں محبت کے لیے پڑھ لیں، نافرمان اولاد نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں، زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی کے لیے پڑھ لیں۔ آپ 28 شعبان اتوار کے دن یا ذل جلالی والاکرام کا یہ خاص وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، اور اس وظیفے کی سب سے بڑی فضیلت اور برکت یہ ہے کہ جو آپ کو کئی سالوں سے نہیں مل رہا۔ ہر انسان کی کوئی ایسی حاجت ضرور ہوتی ہے جو پورا ہونے کا نام نہیں لیتی، جس پہ آسانیاں نہیں آتی، تو آج 28 شعبان اتوار کے دن یا ذل جلالی والاکرام کو پڑھ کے دیکھیے گا، آپ کی ہر ناممکن حاجت ایک دن میں ممکن ہو جائے گی، آپ کے منہ سے نکلی ہر بات ایک دن میں پوری ہو جائے گی، آپ کے گھر سے تمام طرح کے مسائل، تمام طرح کی بے سکونی، بے برکتی ایک دن کے اندر ختم ہو جائے گی۔ اگر تو کوئی بندہ ایک دن کے اندر امیر و کبیر ہونا چاہتا ہے، اگر کوئی بندہ ایک دن کے اندر اپنے گھر کے تمام مسائل سے، پریشانیوں سے، بیماریوں سے، رکاوٹوں سے، بندشوں سے چھٹکارا پانا چاہتا ہے، تو 28 شعبان اتوار کے دن آج تک رات میں آپ لوگوں نے پورا دن پوری رات موجود ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، یا ذل جلالی والاکرام کا یہ خاص وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ چاہے انڈیا سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، عمان، مسقط، جاپان، اٹلی، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں 28 شعبان اتوار کا دن اور طاق رات آ جائے تو یا ذل جلالی والاکرام کو نہایت توجہ اور دھیان سے بتائے گئے طریقے سے پڑھنا۔ اللہ والوں، یہ وقت ہر کسی کے نصیب میں نہیں آتا، پتہ نہیں ہمارا پتہ جھڑ چکا ہے، اگلے سال موقع ملے نہ ملے۔ آج موقع ہے، شعبان رب کا مہینہ ہے، رب کے پیارے محبوب کا مہینہ ہے، آخری موقع ہے، یہ آخری وقت ہے۔ ابھی بھی شعبان کے مہینے کو لاپرواہی میں گزارو گے تو کب کامیاب ہوگی؟ کامیابی ملے گی کب؟ یا ذل جلالی والاکرام جو ساری عمر نہ مل سکا، وہ آج ایک رب کریم کا نام پڑھنے سے مل جائے گا۔ اگر شام تک 700 کروڑ بھی مانگو گے تو رب کی ذات آپ کے مقدر میں لکھ دے گی۔ کوئی رب کریم سے مانگنے والا تو ہو، کوئی رمضان سے پہلے اپنی ہر حاجت کو پورا کرانا چاہتا ہے۔ اللہ والوں، جب ماہ رمضان آتا ہے تو اپنے ساتھ خوشیاں، مغفرت، رحمتیں، برکتیں اور خزانے لے کر آتا ہے، اور جو بندہ رمضان کی قدر کرتا ہے، رمضان کا ویلکم کرتا ہے، رمضان کو خوش آمدید کہتا ہے، نماز پڑھتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، رمضان کے مہینے میں خزانے لوٹ لیتا ہے، رمضان کے مہینے میں ہر حاجت کو پورا کرا لیتا ہے۔ اور جو بندہ سوچتا ہے کہ رمضان آئے گا تو یہ بھی پڑھ لوں گا، یہ بھی پڑھ لوں گا، تو وہ سوچنے میں رمضان کو بھی لاپرواہی میں گزار دیتا ہے۔ اس لیے اب لاپرواہی کا کوئی موقع نہیں، اب لاپرواہی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب تو وقت ہے مانگنے کا، اب تو وقت ہے انعامات سے جھولیاں بھرنے کا، اب تو وقت ہے اپنی خواہشات کو رب کے سامنے رکھ کر مانگنے کا۔ آج اگر کوئی بندہ شعبان کی 28 تاریخ اتوار کے دن یا ذل جلالی والاکرام کو پڑھ لیتا ہے، رب کریم کی قسم، جس بندے سے رب راضی ہو جائے گا، رمضان کے مہینے میں مانگی گئی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی دوست آتا ہے، کوئی مہمان آتا ہے، تو آپ اس کے لیے گھر کی تیاریاں کرتے ہیں، کھانے کا اہتمام کرتے ہیں اور اس کے ویلکم کا انتظام کرتے ہیں۔ اب رمضان کی آمد ہے، اب رمضان کا ویلکم اچھے طریقے سے نہ کرو گے تو پھر رمضان کے مہینے میں نہ تو حاجات پوری ہوں گی، نہ دعائیں قبول ہوں گی، اور اسی لاپرواہی میں رمضان کا مہینہ بھی گزر جائے گا۔ آج 28 شعبان اتوار کے دن ایک ایسا عمل، ایک ایسا وظیفہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، جسے پڑھنے سے رمضان سے پہلے آپ رب کریم کو
راضی کر لیں گے۔ رمضان سے پہلے پہلے آپ کے تمام مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ رمضان سے پہلے پہلے آپ کے رستے سے تمام پریشانیاں، رکاوٹیں، پہاڑ بھی اگر کھڑے ہوئے ہیں تو راستہ چھوڑ جائیں گے۔ طاقتور دشمن کی چیخیں نکل جائیں گی۔ رمضان سے پہلے ہی آپ کی ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا، جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے گا۔ شرط یہ ہے کہ 28 شعبان اتوار کے دن آج تاک رات بھی ہے۔ یا ذل جلال والاکرام کا یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ کے دیکھیے گا۔ وقت کی نداقت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے عمل آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل کیا ہے؟ 28 شعبان اتوار کے دن پورا دن، پوری رات موجود ہے۔ کسی بھی وقت آپ نے سب سے پہلے نبی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود پاک پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے 28 شعبان تاک رات بھی ہے اور اتوار کے دن کی خصوصی دعا کرتا ہوں۔ جو لوگ دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، میں دعا کرتا ہوں آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ ہو سکے تو اپنے نام کے ساتھ آمین کمنٹ سیکشن میں بھی لکھیے گا۔ پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور آج ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ آج 28 شعبان تاک رات کا موقع ہے۔ آج تیرے در پر بھکاری فقیر بن کر جو کوئی بے روزگار ہے روزگار عطا فرما، جو کوئی بے اولاد ہے نرینہ اولاد سے مالا مال فرما، جو کوئی تنگ دست ہے بیماری میں ہے میرے مولا سب بھکاریوں کو بھی، ہر فقیر کو بھی میرے مولا سب کو تمام مشکلات، تمام پریشانیوں سے ان کو باہر نکال دے۔ میرے مولا ہر بندہ تیرے در پہ آتا ہے اور کچھ نہ کچھ لے کر جاتا ہے۔ میرے مولا آج ہم بھی تیرے در پر بھکاری فقیر بن کے بیٹھے ہیں۔ میرے مولا آج نظر رحمت فرما دے، نظر کرم فرما دے، بیڑا پار فرما دے۔ میرے مولا ہماری تمام جائز حاجاتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ میرے مولا میری بہت سی بہنیں ہیں اور میری بہت سی بیٹیاں بھی ہیں، بڑی پریشان رہتی ہیں رشتوں کے حوالے سے۔ میرے مولا فتنے کا ڈر رہتا ہے، میرے مولا سب کے اچھے اور صالح رشتے کروا دے۔ میرے مولا جو میرے بھائی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان پر اپنی نظر رحمت بنا کے رکھ۔ میرے مولا تو نہیں رحمت فرمائے گا، تو رحم نہیں فرمائے گا تو کون رحم فرمائے گا؟ میرے مولا ہمارے گناہوں کو مت دیکھ، ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھ کو دیکھ۔ میرے مولا ہمارے الفاظ کو نہیں دیکھ، ہمارے قلب کو دیکھ کہ ہم تجھ سے محبت کتنی کرتے ہیں۔ میرے مولا ہماری محبت دل سے ہے۔ میرے مولا تجھے ہی خدا مانا، کبھی کسی کو سجدہ نہیں کرا، تعظیمی سجدہ بھی نہیں کرا۔ میرے مولا کسی کو نہیں کرا سجدہ، جب بھی سجدے کی بات آئی میرے مولا ہم نے تجھے ہی کرا۔ میرے مولا آج ہاتھ اٹھا کر فقیر اور بھکاری بن کر تجھ سے مانگ رہے ہیں۔ میرے مولا آج ہماری جھولیوں کو بھر دے۔ میرے مولا مسلمانوں پر بہت ظلم و ستم ہو رہا ہے، میرے مولا اپنی مدد جاری فرما دے۔ میرے مولا امت مسلمہ کی مدد فرما۔ میرے مولا جو کوئی بھی جس ملک سے بھی میرے مولا اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے میرے مولا اس نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اس کے ملک کو سلامت رکھ۔ میرے مولا مسلمانوں کی حفاظت فرما دے، ہمیں عروج اور غلبہ نصیب فرما۔ میرے مولا اپنے پسندیدہ بندوں میں ہمیں شمار کر لے، صراط مستقیم پر چلا، اس راستے پر چلا جن راستوں پر تو نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو چلایا۔ اہل بیت کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا ایسے لوگوں سے باز رکھ جو اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں۔ آمین آمین آمین۔ ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھا کریں۔ اب توجہ کیجئے گا، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں،
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر رہے گا۔ اب آپ کی نیت سے ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ والو ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ نے اگر جو بھی آپ کی نیت ہے، گھر چاہتے ہیں، گاڑی چاہتے ہیں، ہر کسی کی اپنی اپنی خواہشات ہوتی ہیں، یہ وظیفہ آل ان ون ہے۔ آپ جس بھی حاجت کو اپنے ذہن میں رکھ کے اس وظیفے کو کریں گے، اللہ پاک اس میں آسانی فرما دے گا۔ آپ لوگ بے روزگار ہیں، روزگار کے لیے کر لیں، آپ لوگ کسی بھی چیز کے لیے کر سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ ایسا تیر بہ ہدف ہے۔ اللہ والو بس نیت کے ساتھ کرنا ہے، نیت کرنا ضروری ہے، دل میں نیت ہونی چاہیے، پھر وظیفے کو آپ لوگ آغاز کر دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر نیت کرنے کے بعد وظیفے کا آغاز کر دیں۔ لیکن ایک بات توجہ سے سنیے گا، آپ میں سے بہت سارے لوگ، میری مائیں، میری بہنیں، میرے بزرگ، بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو اسکپ کر کر کے دیکھ رہے ہیں۔ اگر وہ لوگ اس ویڈیو کو اسکپ کرتے رہیں گے اور اگر ان سے کوئی وظیفے کا خاص حصہ چھوٹ گیا، پھر کیا ہوگا؟ پھر پریشانی، پھر ایک سال انتظار کرنا پڑے گا۔ تو بہتر ہے یہ ویڈیو پوری دیکھا کریں۔ آپ کی ہر سوال کے مکمل جواب کے لیے بنائی جاتی ہے ویڈیو، کیونکہ ہر طرح کا بندہ دیکھتا ہے۔ اب بعض لوگ ہوشیار ہوتے ہیں، بعض لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ یا ذل جلال والاکرام کی فضیلت کیا ہے، یا پھر جو آگے وظیفہ بتایا جائے گا، اگر لا حول ولا قوت الا باللہ کو بتایا جا رہا ہے تو ان کو اس کی فضیلت کے بارے میں پتا ہے۔ لیکن جو ماڑے لوگ ہیں، جن کو نہیں پتا، اگر میں آپ کی وجہ سے چھوٹی ویڈیو بناؤں اور ان کو نظر انداز کر دوں تو اللہ والوں سوچیں، آپ خود سوچیں، ان کا تو نقصان ہے، آپ کا فائدہ ہو گیا، ان کا نقصان ہے۔ آپ لوگ کامنٹ سیکشن میں بدتمیزی کرتے ہیں، اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں کہ اتنی لمبی لمبی ویڈیو بناتے ہو، ہمارا وقت برباد کر رہے ہو۔ یار آپ کو عقل ہے، آپ اسکپ کر کے آپ آگے بڑھ جائیں، آپ دیکھ لیں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ لیکن جس کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ایک وظیفہ، جو پریشان حال ہے، جو اللہ پاک سے صلح کرنا چاہتا ہے، جو گناہوں کے دلدل سے نکلنا چاہتا ہے، اس کو جب پتہ نہیں چلے گا کہ اس نے گناہ کرا کیا، آج کے دن کی فضیلت کیا ہے، یہ مہینہ کتنی برکت والا ہے، یہ لمحات کتنے قبولیت والے ہیں، کتنے لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ طاق راتیں چل رہی ہیں۔ طاق رات ہر کوئی رمضان میں سمجھتا ہے بس۔ اللہ والوں ڈیٹیل میں ویڈیو بنانے کا مقصد ہوتا ہے آپ لوگوں کی اگر ہمیں فکر نہ ہو تو ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے 4 منٹ میں بتا کے چلے جائیں۔ 4 منٹ لگیں گے وظیفہ بتانے میں، بتا دیں گے وظیفہ یہ ہے، بلکہ اس کو بھی بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ اسکرین شاٹ چپکا دیتے ہیں اور آپ دیکھ لیں کہ یہ کتاب میں لکھا ہوا یہ وظیفہ ہے، یا اپنے پین سے خود لکھ دیتے ہیں کہ یہ وظیفہ ہے۔ اللہ والوں معرفت کیسے ملے گی؟ رب تک کیسے پہنچیں گے؟ رب تک کا سفر کیسے ملے گا؟ رب کی صفات کو کرتے رہیں تو کس طرح سے رب ملے گا؟ لا الہ الا اللہ پڑھنے سے کہ دار اسلام میں داخل ہو جائیں گے؟ محمد رسول اللہ بھی تو ساتھ پڑھنا ہے نا، جب ہی دار اسلام میں داخل ہوں گے۔ تو اللہ والوں اس لیے آپ کو ہر ایک بات مکمل طور پر بتائی جاتی ہے، ہر ایک بات آپ کو سمجھائی جاتی ہے کہ آپ لوگ اس وظیفے کو کر لیں دھیان سے۔ اگر آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے آپ اسکپ کر کر کے آگے بڑھتے جائیں، لیکن جن کو نہیں آتا ان کے لیے ڈیٹیل میں ویڈیو بنائی جاتی ہے۔ آپ لوگ ناراض نہیں ہوا کریں، بس کہنے کا مقصد یہ ہے۔ اب آپ لوگوں نے اللہ والوں پہلے نمبر پہ کون سا وظیفہ کرنا ہے؟ پہلے تعوذ تسمیہ پڑھ کے آپ نے اپنی نیت کری، جو بھی آپ کا مقصد تھا ذہن میں رکھ کے آپ نے تعوذ اور تسمیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کر دینا ہے۔ اور فوراً سے پہلے نمبر پہ جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا ہے، یا پھر استغفار کی کوئی سی بھی تسبیح پڑھ سکتے ہیں۔ جن کو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے میں دشواری محسوس ہو رہی ہے، استغفر اللہ پڑھ لیں۔ کوئی اپنے آپ کو زیادہ گنہگار سمجھتا ہے، اللہم اجرنی من النار پڑھ لیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھ لیں۔ استغفار کی بہت ساری تسبیحات ہیں، آپ کو گوگل پہ بھی مل جائیں گی، گوگل پہ لکھیں گے استغفار کی تسبیحات تو مل جائیں گی۔ آپ کو جو طریقہ اللہ پاک سے صلح کرنے میں آسان لگتا ہے، رو رو کر گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کو، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو آپ نے ذہن میں رکھ کے اس تسبیح کو پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور یہ وہ کلمات ہیں جو رب کو بڑے پسند ہے، اور جب کوئی بندہ رب سے معافی مانگتا ہے تو رب اس کو اپنا لاڈلا بنا لیتا ہے۔
اس کا وہ پسندیدہ بن جاتا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو یہ پتا چل جائے کہ رب کتنا شاندار ہے، رب کے فیصلے کتنے شاندار ہیں، اگر آپ کو یہ پتا چل جائے تو یہ تسبیح پڑھنے کا آپ کو مزہ آ جائے گا، کیونکہ رب ہمیشہ یہ بات پسند کرتا ہے کہ وہ اپنا دوست بنا لے آپ کو۔ آپ کتابیں بھری ہوئی ہیں، آپ پورا قرآن پڑھ لیں، رب نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا، کسی کو اپنا رشتہ دار نہیں بنایا، کسی کو اپنا رشتہ دار کہا بھی نہیں، بس کیا کہا؟ میرے دوست بن جاؤ، میرے دوست۔ اور دوستی کا رشتہ کیا ہوتا ہے آپ لوگ بہترین جانتے ہیں۔ ہر بندے کا اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایک بیسٹ فرینڈ ضرور ہوتا ہے، اور کیوں نہ اگر ہم وہی بیسٹ فرینڈ اپنے خدا کو بنا لیں۔ پھر رب کیا کرے گا؟ رب کیا فرماتا ہے؟ پھر میں تمہاری زبان بن جاتا ہوں جس سے تم بولتے ہو، پھر میں تمہارے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے تم پکڑتے ہو۔ اور اللہ والوں، سب سے بڑھ کے بات یہ کہ آپ کی نمازوں کا جواب ملنا شروع ہو جائے گا۔ جب نمازوں کا جواب ملنے لگ جائے تو اللہ والوں نماز چھوڑے گا کون؟ اگر کوئی مسلمان بندہ ایمان کی حالت میں نماز پڑھتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، اور رب کی طرف سے جواب آ جاتا ہے کہ تیرا اللہ اکبر ہم نے قبول کر دیا، اور جب آپ ثنا پڑھتے ہیں سبحانک اللہم، اور رب فرمائے کہ تیرا بولنا مجھے بڑا پسند آ رہا ہے، تو اللہ والوں کون سا ایسا بندہ ہے جو نماز نہیں پڑھے گا؟ آج لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا نماز میں دل نہیں لگتا۔ جب دل کے اندر محبت اللہ کی نہیں ہے، اللہ پاک سے تعلق مضبوط نہیں ہے، تو پھر وہ محبت، وہ معرفت تک کیسے پہنچو گے؟ رب سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے ذکر اور اذکار ہوتے ہیں، اذکار کرے جاتے ہیں، اذکار کے ذریعے اللہ پاک کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اللہ پاک کا نور ہمارے دل میں آتا ہے۔ جب اللہ پاک کا نور ہمارے دل میں آ جائے تو پھر کیا معاملہ بن جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر حضرت علی المرتضی کے زانوں پر، آپ کی ٹانگیں مبارک پر آپ آرام فرما رہے تھے، اور سورج ڈوب جاتا ہے اور آپ کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو نکل پڑتے ہیں، اور وہ آنسو نبی پاک کے چہرے مبارک پہ گر جاتے ہیں۔ نبی پاک بیدار ہو کے پوچھتے ہیں علی کیا ہوا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، آج وہ ہوا جو زندگی میں کبھی نہیں ہوا، میری عصر کی نماز قبول ہو گئی، میری عصر کی نماز جو ہے وہ چھوٹ گئی ہے۔ تو نبی پاک نے اپنی انگلی کے اشارے سے سورج کو واپس کر دیا کہ جاؤ علی نماز ادا کرو۔ پھر یہ والا مرتبہ مل جاتا ہے کہ نبی پاک آپ کے لیے سورج کو باہر نکال دیتے ہیں کہ جاؤ نماز ادا کرو۔ آج بہت سارے لوگوں نے، بہت سارے جعلی پیروں فقیروں نے ان روایات کو اپنی ذات کے اوپر استعمال کر کے دنیا چمکانا شروع کر دی ہے۔ اس لیے یہ پیری مریدی کا سلسلہ جو ہے لوگ اس سے بدظن ہو گئے ہیں۔ حالانکہ قرآن کہتا ہے جس کا کوئی رہنما نہیں اس کا رہنما شیطان ہے، یعنی کہ کسی نہ کسی کے مرید ہونا ضروری ہے۔ رب قرآن میں تو یہ کہہ رہا ہے، لیکن ہم کیا بولتے ہیں کہ ہم بڑے عقل مند ہیں، ہم کیسے کسی کے مرید بن جائیں؟ اللہ والوں سمجھانے کا مقصد یہ، ہر جو ویڈیو بنائی جاتی ہے وہ آپ کی اصلاح کے لیے بنائی جاتی ہے۔ اب یہ جو باتیں کر رہا ہوں یہ تصوف کی باتیں ہیں، اگر میں یہ باتیں کرنے لگوں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، آپ کو سننے میں مزہ تو بہت آ رہا ہوگا، کیونکہ یہ معرفت کی باتیں ہیں، یہ رب سے محبت کرنے والی باتیں ہیں۔ رب سے اظہار محبت ایک بندہ کس طرح سے کر سکتا ہے، یہ وہ باتیں ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا کہ میرے اہل البیت ہیں، اور پنجتن پاک کے نام ارشاد فرما دیے، لیکن رب نے کیا فرمایا؟ وہ اہل البیت ہیں نبی پاک کے، ان کی فضیلت بہت ہے، لیکن کیا ان اہل البیت کے علاوہ کوئی فضیلت والے درجے پر نہیں جائے گا؟ جا سکتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا اذکار کرو، اور نبی پاک نے بھی فرمایا کہ جس طریقے سے حضرت سلمان فارسی آپ کے اہل بیت میں سے ہیں، حالانکہ کوئی خونی رشتہ تو نہیں ہے، لیکن کل بھی اہل بیت، روحانیت میں اہل بیت بن گئے۔ نبی پاک نے کہا کہ سلمان میرا گھر والا ہے، میری اہل بیت میں سے ہے۔ اویس کرنی وہ بھی اہل بیت میں سے ہیں، یعنی کہ اذکار کے ذریعے اپنے دل میں اس نور کو منور آپ لوگ کر سکتے ہیں، اور پھر آپ لوگ اہل بیت سے قریب ہو جائیں گے۔ صحابہ کرام نے نبی پاک سے ہر چیز سے بڑھ کر نبی پاک سے محبت کری، نبی پاک نے ان کو اللہ پاک کی بارگاہ میں کھڑا کروا دیا۔ نبی پاک سے محبت کرنا یہ ایمان کا جز ہے، اہل بیت سے محبت کرنا ایمان کا جز ہے، صحابہ کرام سے محبت کرنا یہ ایمان کا جز ہے۔ آپ لوگ ان لوگوں سے اگر بغض رکھیں گے، ڈائریکٹ اللہ کے پاس جائیں گے تو آپ شیطان کے پاس چلے جائیں گے، رب کے پاس نہیں جا پائیں گے۔ اگر آپ الف سے اللہ کے پاس پہنچنا چاہتے ہیں
تو پہلے آپ لوگوں کو میم سے محمد کا سہارا لینا پڑے گا صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ لوگ وہاں تک پہنچ جائیں گے، معرفت آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ اللہ والوں استغفار کریں، اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ اس کے بعد اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ بھی بڑا باکمال ہے، اور یہ اللہ پاک کے عرش پہ لکھے ہوئے کلمات ہیں یا ذل جلال والاکرام۔ جب کوئی بندہ محبت اور عقیدت کے ساتھ ہی پڑھتا ہے نا، تو رب کا جو عرش ہے وہ جنبش کرنے لگتا ہے۔ اللہ پاک اس بندے سے خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے عرش تو ٹھہر جا، میں چاہ رہا ہوں اپنے فرشتوں کو بھیج رہا ہوں اس کی مدد کے لیے۔ یہ اللہ پاک نے نظام قائم کرا ہے۔ رب محبت کرنے والا ہے، رب معاف کرنے والا ہے۔ جب بھی اس نے ہمیں رمضان کو عطا کرا، جب بھی اس نے شعبان کو عطا کرا، جب بھی اس نے رجب کو عطا کرا، جب بھی اس نے محرم کو عطا کرا، یہ مہینے ہمیں دے کے ہم پہ احسان کرا کہ میری طرف آؤ، مانگو مجھ سے صلح کر لو، پھر دیکھو کہ کی محمد سے وفا تو نے تو پھر ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لو اور قلم دونوں ہی تیرے ہیں۔ تو اللہ والوں اگر ان منزلت پہ جانا چاہتے ہو تو ان اذکار کا سہارا لینا پڑے گا۔ اس لیے میں آپ لوگوں کو ہر ایک بات بہت ڈیٹیل میں بتاتا ہوں۔ اللہ والوں اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، یا ذل جلال والاکرام، اس کی پوری ایک تسبیح پڑھنی ہے، پوری 101 مرتبہ، مطلب رو رو کر، گڑ گڑا کر اللہ پاک کی محبت میں گم ہو کے آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ مقدر کی معراج، آپ کے مقدر سنور جائیں گے۔ یہ ایسا وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کے مقدر ایسے جگمگا اٹھیں گے کہ آپ پھر اپنی زبان سے کچھ کہیں گے، رب پورا فرما دے گا، بلکہ نکلے گا ہی نہیں، دل میں ایک خواہش ظاہر ہوگی اور اللہ پاک آپ کو وہ چیز عطا فرما دے گا، پھر ان منزلت پہ چلے جائیں گے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ کون سا وظیفہ پڑھنا ہے جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، وہ سورۃ الکوثر ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس سورہ مبارکہ کو آپ لوگوں نے صرف اور صرف آپ نے 41 بار 41 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اب ایک آخری عمل وہ ہے نبی پاک کا ذاتی نام اور اللہ پاک کا ذاتی نام، جس کے بغیر ایمان ہی مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا جب ایمان مکمل نہیں ہو سکتا تو پھر وظیفہ کیسے مکمل ہوگا ہمارا؟ کیونکہ یہ عمل اتنی طاقتور والا عمل ہے، یہ ایسا جاندار وظیفہ ہے، کسی نے پڑھ لیا اس کو سب مل جائے گا، اس کو سب مل جائے گا۔ آپ نے یا اللہ یا محمد کا ورد کرنا ہے، یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد، یا اللہ، اور رو رو کر گڑ گڑا کر صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگ اپنے سر کو اوپر کی طرف اٹھائیں گے، رب کی طرف دیکھیں گے اور 11 بار یا مسبب الاسباب کہیں گے، پھر سر جھکائیں گے، دل کی طرف دیکھیں گے اور اللہ اکبر کو 11 بار کہیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے دوبارہ درود پاک پڑھ کے وظیفے کو ختم کر دینا ہے۔ اب آیا ہے اپنی اجرت کا لینے کا وقت۔ اب آپ لوگوں نے اللہ پاک سے جتنے آپ لوگ مانگنا چاہتے ہیں، جتنے آپ اپنے اوپر احسانات کروانا چاہتے ہیں، جتنی رب کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ لوگ دعا کرنا شروع کر دیں۔ جو مانگنا ہے، جتنا مانگنا ہے، جس کے لیے مانگنا ہے، امت کے لیے مانگنا ہے، امت کے لیے مانگیں، اپنے بھائی کے لیے، بہن کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، یا پھر کسی پورے شہر کے لیے، پورے ملک کے لیے، پوری امت کے لیے مانگیں، رب آپ کو عطا فرمائے گا۔ رب کبھی کسی بندے کے ہاتھ کو خالی نہیں جھولاتا، کبھی اس کا ہاتھ لوٹاتا ہی نہیں ہے خالی، رب کی وہ شان ہی نہیں ہے۔ لیکن اللہ پاک ایک چیز سے بہت سخت ناراض ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، آپ لوگ رب کو چھوڑ دیتے ہیں، پہلے فون کرتے ہیں اپنے دوست کو یا اپنے بھائی کو، میرے کو اتنے پیسوں کی ضرورت ہے بھیج دیں۔ بے شک آپ کریں، لیکن پہلے اپنے رب کو کہیں۔ آپ نے مصیبت پڑ گئی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، آپ نے اس وقت سب سے پہلے اپنے رب کو بتانا ہے کہ اے میرے مولا دیکھ کس حال میں ہوں، میری خبر لے میرے مولا، تو تو میرا مولا ہے، تو میرا رب ہے، میں تجھ سے پہلے مدد مانگوں گا۔ اس کے بعد آپ کے دھیان میں جو سب سے پہلا لمحہ آئے وہ رب کا اشارہ ہے، بھائی کا آئے بھائی کو فون کر لیں، لیکن پہلے رب کو بتانا ہے۔ معرفت یہی ہے، طریقت یہی کہتی ہے۔ امید کرتا ہوں میرے بھائیوں میرا سنانا، آپ کا سننا آپ کے سمجھ میں آیا ہوگا۔ کوئی سوال ہو کامنٹ سیکشن میں پوچھیے گا، انشاءاللہ کوشش کروں گا آپ کو ایک اچھے انداز میں جواب دینے کا۔ کوشش کرا کرے، نیگیٹو کمنٹ نہیں کرا کرے، دل دکھتا ہے اور کچھ نہیں ہے۔ میں کیا دل دکھے گا بھی تو دعا ہی دوں گا میں کسی کو، ہمیں تو اجازت ہی نہیں ہے کسی کو ہم کچھ غلط بول سکے۔ لوگ اگر گالیاں بھی دیتے تو ان کو پھر محبت سے ہی جواب دیا جاتا ہے۔ تو اللہ والوں تھوڑا پیشنٹ رکھے، تھوڑا صبر رکھا کریں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ سلامت رکھے، آپ کو خوش و خرم رکھے، اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔